नाज के अब्बा सुनते हो, अपनी नाज ने माशाल्लाह 14 जमातें पास कर ली हैं। कुछ सोचा है इसका? क्या सोचना है, एक दिन विदा करना ही है। तो अभी घर में उदासियों के डेरे डालने चली है। अभी तो तुझे सुख देना है इसे, थोड़ा हाथ बटा देती है तेरा। सकून कर ले तू भी। ना जी ना, अल्लाह सोना मेरे हाथ सलामत रखे। खिदमत करती रहूं आपकी, धियाँ तो अमानत होती हैं ना। अब इसे अपने घर में ही नौकरानी बना लूं क्या? मैं कहती हूँ जल्दी से हाथ पीले करने की फ़िक्र करें इसके। रब सोने का भी यही हुक्म है। अच्छा अच्छा पलिए लोके, तेरे सोई भी जहाँ अड़ जाए। सर खा लिया है जब से अपनी नाजो इम्तिहान देकर घर बैठी है। ठीक है, देखता हूँ कोई मुनासिब रिश्ता। बस तू दुआ कर, अल्लाह हमारी धी रानी के नसीब अच्छे करे। काश नसीब ख़रीदे जा सकते। नाज अंदर कमरे में इस वक्त अपने पसंदीदा डाइजेस्ट की दुनिया में खोई हुई थी। इसके ख्वाबों का शहज़ादा इसके हवास पर छाया हुआ था, जो अपनी महबूबा को मुस्तक़बिल के सुनहरे ख्वाबों के जाल में उलझाए चला जा रहा था। तानिया जानू, मेरी मोहब्बत की कदर कर लेना। मैं हमेशा तुम्हें अपने दिल में रखूँगा। जैसे आज तुम मेरी हो ना, हमेशा रहोगी। मेरी ख्वाबों की शहज़ादी बनकर मेरी ज़िंदगी में आओ ना, इससे पहले कि मैं अपने हवास खो दूँ और तुम मुझे ढूंढ भी ना पाओ। मैं तुम्हारे सामने बैठा कहीं अनजानी दुनिया का बासी बन जाऊँ। हीरो अपनी हीरोइन को सुनहरे सपने दिखा रहा था, जो नाज के दिल में पेवस्त हो रहे थे। वो अपने ख्वाबों की दुनिया में कब पहुंच गई, इसे अंदाज़ा भी ना हो सका। इसके कानों में इसका राजा अपनी आवाज़ से जल तरंग बजा रहा था। मेरी नाजो, तुम मेरा पहला पहला प्यार हो जानू, और पहला प्यार बारिश के पहले कतरे की तरह ही तो है। पहले इंतज़ार की सूली पर लटका देता है, और जब अचानक दिल के सूने आंगन पर बरसता है तो जीवन गुलो गुलजार कर देता है। डाइजेस्ट नाज के हाथों से कब फिसल गया, इसे अंदाज़ा ना हो सका। वो आंखें मूंदे होले होले मुस्कुरा रही थी कि इसकी मामा ने इसकी पेशानी पर हाथ रख दिया। वो चौंक उठी। इसे अपने घर में घुटन का एहसास हुआ, लेकिन इसने जल्दी से ख़ुद को संभाल लिया। इसकी मामा कुछ फ़िक्रमंद सी दिख रही थी। माँ थी ना, बेटी के अनजाने सपनों के दुख समझ सकती थी। वो कब से इसके नज़दीक खड़ी इसके किताबी चेहरे को पढ़े जा रही थी। नाज नहीं जानती थी वो नाज से मुखातिब थी। नाजो पुत्र, मैंने तुम्हारे बाबा से बात की है। वो मेरी सोनी धी के लिए जल्दी कोई मुनासिब वर तलाश कर लेंगे। तू भी नमाज़ पढ़, दुआ कर। अल्लाह सोना तुझे अपने घर में खुश रखे। अल्लाह तुझे तती हवा से बचाए, तेरे नसीब अच्छे करे। नाज की मामा की आवाज़ भरा गई, जैसे इन्हें अपने घर का सूनापन अभी से काट खा रहा हो। आखिर नाजो इनकी अकलौती बेटी थी, जिसे इन्होंने बड़े नाजों से पाला था। नाज ने अपना सर झुका दिया। नाज के शबो रोज़ पहले से ज़्यादा रंगों से सज गए। खुली आँखों से ख्वाब देखने वाली लड़की के पाँव अब ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। हर सू इसके ख्वाबों का शहज़ादा दिखने लगा था, जो अपनी शहज़ादी को देख देख कर जीता था। इसे देख कर ठंडी आहें भरता, इसके हुस्न के कसीदे पढ़ता। तेरे होते हुए महफ़िल में जलाते हैं चिराग, कितने सादा हैं, सूरज को दिखाते हैं चिराग। नाज़ों में पली नाज ने कभी ज़िंदगी की तलखियों के घूंट नहीं पिए थे। इसकी ज़िंदगी स्कूल, कॉलेज और घर तक ही महदूद थी। इसकी दोस्ती भी किसी से ना हो सकी, इसलिए कि वो कम गो और अपने आप में मगन रहने वाली लड़की थी। ऐसा नहीं था कि वो किसी गलत रास्ते की राही थी। इसे भी रॉन्ग कॉल्स और मैसेजेस मिलते रहते थे, लेकिन नाज को इसकी मामा की तरबियत ने अच्छाई बुराई की तमीज़ सिखा दी थी।
لیکن خیالات کی دنیا تو ایسی کہکشاں ہے کہ جس کی سیر کوئی بھی لڑکی کرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جو خوابی دنیا کی جنت میں لے جاتا ہے، اور جذبات اور احساسات سے گندھی لڑکیاں اپنے سجیلے شہزادوں کے ساتھ سنہری بگیوں میں بیٹھ کر پریوں کی دنیا کی سیر کو نکل جایا کرتی ہیں، حقیقت کے تھپیڑوں سے نا آشنا۔ جب وہ اپنے خوابوں کی تعبیر کی شاہراہ پر گامزن ہوتی ہیں تو اکثر ان کے پاؤں زخم آلود ہو جایا کرتے ہیں۔ پاگل آنکھوں سے مہنگے خواب دیکھنے والی لڑکیوں کی آنکھیں اکثر جل جایا کرتی ہیں۔ یہ دنیا تو وہ دنیا ہے جس میں بنا خواب دیکھے آنکھیں نوچ لی جاتی ہیں۔ ناز نے تو خواب دیکھنے کا جرم بھی کر رکھا تھا۔ ناز کے لیے رشتے کی تلاش جاری تھی۔ اس کے بابا نے اپنے بہت سے جاننے والوں سے بات کی تھی۔ ان کی کریانے کی اپنی دکان تھی، گزر بسر شاہانہ نہیں تھی تو غریبانہ بھی نہیں تھی۔ بہت سے لوگ ان کی دکان میں آتے جاتے تھے، لیکن ابھی تک ان کی امید بر نہیں آئی تھی۔ آخر کار ان کی کوشش رنگ لے آئی۔ ان کے ایک پرانے جاننے والے تھے، شیخ صاحب نے ملک رب نواز ناز کے بابا سے ایک دن ایک رشتے کا تذکرہ کیا۔ اکلوتا لڑکا تھا، کھاتے پیتے لوگ تھے، اپنا گھر اپنا کاروبار تھا، بس لڑکا اتنا پڑھا ہوا نہیں تھا۔ ملک صاحب نے اپنی بیگم سے مشورہ کیا۔ ناز کی ماما نے رائے دی کہ چلو بات چلا کر دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی ناز کی قسمت کھل جائے۔ ناز کو دیکھنے لڑکے کے ماں باپ ہی آئے تھے، سلجھے ہوئے خیالات کے اور سنجیدہ طبع لوگ تھے۔ انہیں کسی چیز کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ اللہ کا دیا ان کے پاس بہت کچھ تھا۔ ایک بہو کی کمی تھی جو ناز کی شکل میں انہیں پسند آ گئی تھی۔ ناز سر جھکائے بڑوں کی گفتگو سلیقے کے ساتھ سن رہی تھی۔ لڑکے کا نام تھا فراز۔ نام کیا سنا ناز نے کہ لڑکا خود اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور وہ کھلی آنکھوں سے اپنے خوابوں کی دنیا میں کھو گئی۔ تیرے ہوتے ہوئے محفل میں جلاتے ہیں چراغ، کتنے سادہ ہیں، سورج کو دکھاتے ہیں چراغ۔ ناز کو لگا کہ قسمت کی دیوی نے اسے زمین سے اٹھا کر آسمان کی سی بلندیوں پر محو پرواز کسی تخت کی شہزادی بنا دیا ہے۔ اس کا شہزادہ اس کے ساتھ جلوہ افروز ہے اور درباری ان کے سامنے ادب سے سر جھکائے کھڑے ہیں۔ ناز، خواب حقیقت نہیں ہوتے۔ اپنی دنیا میں انسانوں کی دنیا میں واپس لوٹ آؤ نادان لڑکی، ٹوٹ جائیں گے تو کرچوں کے سوا کیا دیں گے۔ کانچ کے پیڑ خیالوں میں لگایا نہ کرو۔ لیکن کبھی کبھی انسان حقیقت کا ادراک نہیں کرنا چاہتا۔ تلخ حقیقت کا سامنا کرنا ہر ایک بس میں نہیں ہوتا۔ ہاں، جب کبھی زندگی کے سمندر میں کشتی الٹ جاتی ہے تو ہاتھ پاؤں سبھی چلاتے ہیں، چلا لیتے ہیں، پھر انہیں اپنی اس نعمت خداوندی کا احساس ہوتا ہے۔ کبھی دیر ہو جایا کرتی ہے اور کبھی انسان، ایک بدلا ہوا انسان، دنیا کے ساحل پر پہنچ کر اپنی منزل کی جستجو میں لگ جاتا ہے۔ اس بار اس کی آنکھیں خواب نہیں حقیقت دیکھتی ہیں۔ ناز کے بابا ماما جب لڑکا دیکھنے پہنچے تو ایک لمحے کے لیے انہیں اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ وہ بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ان کے سامنے ایک عالی شان محل نما بنگلہ ایستادہ تھا۔ نازو کی ماں، لگتا ہے غلط جگہ پر آ گئے یا خواب دیکھ رہے ہیں۔ ناز کے بابا اس کی ماما سے مخاطب تھے۔ خواب تو ناز نے دیکھے تھے، بڑے گھر کے جس میں لون ہو اور خادم ہر خدمت بجا لینے کے لیے تیار ہوں، بڑے بڑے پرآسائش کمرے دعوت نظارہ دیتے ہوں، اور ناز اپنے شہزادے کے ساتھ دنیا و مافیا سے بے خبر، راز و نیاز میں مصروف ہو۔ کیا ناز کے خواب سچ ہونے والے تھے؟ اس کے بابا نے بیل بجائی اور تھوڑی دیر کے بعد ایک خادمہ سنہرے مین گیٹ پر نمودار ہوئی۔
اس نے مسکرا کر ان کا استقبال کیا اور ان کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ایک سجے سجائے ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ میاں بیوی اپنی نازک کے نصیب پر نازاں تھے۔ وہ مروب ہو چکے تھے۔ انسان کتنا نادان ہے، کتنی جلدی کرتا ہے اپنے قسمت کے اندازے لگانے میں، خوش ہونے میں بھی جلدی کرتا ہے اور غمزدہ ہونے میں بھی دیر نہیں لگاتا۔ نہیں جانتا کہ کبھی دکھ خوشی کا لبادہ اوڑھے ہوئے اور کبھی مسرت پھٹا پرانا لباس اوڑھے اپنی مٹھاس کو چھپا کر آنسو بہا رہی ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر میں ہی مسٹر اینڈ مسز مبشر ان کے سامنے بیٹھے تھے۔ وہ بڑے خلوص سے ان کی خدمت میں مصروف تھے۔ ناز کے والدین نے فراز کی تصویر تو دیکھ رکھی تھی، لڑکا انہیں پسند بھی آیا تھا، لیکن گھر کی عمارت نے تو ان کی پسند پر مانو مہر ثابت کر دی تھی۔ فراز تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھا بھی تھا۔ خاموش طبع سا خوبصورت جوان تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے خادمہ کسی کام کے لیے بلا کر ساتھ لے گئی۔ بات پکی ہو گئی تھی۔ فراز کے والدین بہت جلدی میں تھے۔ انہوں نے اسی وقت تاریخ طے کر دی۔ وہ کسی جہیز کے حق میں نہ تھے۔ ناز کے والدین نازاں اور شاداں اپنے گھر پہنچ گئے۔ ناز انتظار میں تھی۔ اس کی ماما نے اسے خوشی کی خبر سنائی اور ناز شرماتی لجاتی اندر کمرے میں بھاگ گئی۔ اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو اس کا دمکتا چہرہ عروسی لباس میں جگمگا اٹھا۔ ناز خود کو خیال کے آئینے میں دیکھ کر خوشی سے جھوم گئی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ ناز کی خواہش تھی کہ فراز اسے فون کرے، اس سے ڈھیروں باتیں کرے، اس کے حسن کی تعریف کرے، لیکن اس کی خواہشات پوری نہ ہو سکیں۔ اس کی ماما نے بتایا کہ فراز شرمیلا سا ہے، شاید اسی لیے وہ ناز سے بات نہیں کر پا رہا۔ ویسے تو اس کی والدہ سے ان کی بات ہوتی رہتی تھی۔ ناز کی پسند کی ہر چیز خریدی جا رہی تھی۔ ایک بار تو وہ خود بھی اپنی ہونے والی ساس کے ساتھ بازار زیورات پسند کرنے کے لیے گئی تھی۔ ناز اپنے نصیب کی گھڑیاں گن رہی تھی۔ نصیب ہمیشہ سے انسان کے لیے معمہ رہا ہے۔ نصیب کبھی بادشاہ کو گدا اور کبھی گداگر کو شاہ بنا دیا کرتا ہے، کبھی زہر کا پیالہ بن کر جسم و جان کو بے جان لاشا بنا دیتا ہے اور کبھی مقتل کو پھولوں کی سیج بنا دیا کرتا ہے۔ اچھے نصیب کی تلاش سبھی کرتے ہیں اور یہ فریبی دوشیزہ کی طرح اکثر دھوکہ دے جاتا ہے۔ نکاح سادگی سے ہوا تھا۔ ناز کے بابا بھی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے۔ اس کا ننیال کہیں گاؤں میں رہائش پذیر تھا۔ ناز کے ایک ماموں نے شادی میں شرکت کی تھی، لیکن وہ جلدی واپس چلے گئے۔ ناز کے والدین کے بڑے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ ناز کی رخصتی کا وقت آن پہنچا تھا۔ وہ اپنے سہانے سپنے اپنی آنکھوں میں سجائے ایک بڑی سی پھولوں سے لدی گاڑی میں اپنے ہم سفر کے ساتھ اپنے خوابوں کے محل کے لیے روانہ ہو گئی۔ ناز کی آنکھیں جھکی تھیں، لیکن اس کے خوابوں کی دنیا آباد تر ہو گئی تھی۔ دلہن کے گھر پہنچنے پر رسومات ادا کی گئیں اور ناز کو بڑی چاہت کے ساتھ حجلہ عروسی میں بٹھا دیا گیا۔ مہمان ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ یہ شہر کا ایک ایسا حصہ تھا جہاں صرف رسمی کارروائی کے لیے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور فرض کی ادائیگی کے فوراً بعد اپنی کاروباری مصروفیت کا بہانہ بنا کر رخصت ہو جایا کرتے ہیں۔ ناز انتظار میں تھی کہ کب اس کے خوابوں کا شہزادہ آ کر اس کا گھونگھٹ اٹھاتا ہے۔ انتظار کی جان لیوا گھڑیاں ختم ہوئیں اور دروازے کے باہر فراز کی موجودگی کا احساس اس کے تن و من میں خوشبو بن کر مہک اٹھا۔ شاید اس کی والدہ تھیں جو فراز کو اندر جانے کا کہہ رہی تھیں۔ میرا شہزادہ کتنا شرمیلا ہے۔ شہزادی ناز من ہی من میں مسکرا اٹھی۔ آخر فراز کی ماما نے اسے کمرے میں دھکیل دیا۔ نازو نے آنکھیں بند کر لیں۔ آج اس کے برسوں کے دیکھے سپنے سچ ہونے جا رہے تھے۔ وہ انتظار کرنے لگی
کہ کب اس کا گھونگھٹ اٹھایا جاتا ہے۔ فراز جھجکتا ہوا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد فراز نے اس کا گھونگھٹ اٹھا دیا۔ ناز نے اپنا سر مزید نیچے جھکا دیا۔ فراز نے اپنی پیاری سی دلہن کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ماما کہتی ہیں آپ میری ڈال ہو، میرا کوئی دوست نہیں ہے نا؟ ماما آپ کو نا میرا دوست بنا کر لائی ہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ ناز کی طرف بڑھایا اور کہا، آپ میری فرینڈی بنو گی نا؟ ناز کو ہجلہ عروسی جلتا ہوا محسوس ہونے لگا، جو اس کے خوابوں کی چتا بن چکا تھا۔ اس نے پہلی بار فراز کو غور سے دیکھا۔